बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 मई है, जुम्मे का दिन है। अल्लाह आपका जुम्मा मुबारक करे, ये दिन मुबारक करे। आज इमरान खान की कैद को 1000 दिन पूरे। मैंने तफसील आपके सामने रखनी है, बड़े गौर से आपने इसको सुनना है। इस्टेब्लिशमेंट, बैरूनी कुव्वतें, दुनिया की पूरी ताकत एक शख्स को कैसे नहीं तोड़ सकी। आज भी सबसे बड़ा लीडर वोट बैंक सपोर्ट के साथ खान टॉप पर। खान के नज़रिए के साथ जुड़ा हुआ ईरान भी इस वक्त जंग की जो उनके हालात हैं, 6500 टन असलहा जो 24 घंटों में अमेरिका ने इसराइल और मिडल ईस्ट पहुंचाया। ईरान के ऊपर मशकूक ड्रोन्स की परवाजें हैं। आज उनका दिफाई मिसाइल सिस्टम एक्टिव है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। 60 दिन पूरे हो रहे हैं जंग के ट्रंप के। अरब अमारात ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं और 3 अपने ममालिक से लोगों को वहां से निकलने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने नेटो के अड्डे भी खाली करने शुरू कर दिए। और बहुत बड़ी जो पॉलिसी है, आज इतनी बड़ी वीडियो जो जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, कि सऊदी अरब को अमेरिका खाली करे, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इसकी भी तफसील बताऊंगा इसमें क्या हकीकत है। और पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स अमेरिका के हवाले करने वाला बहुत बड़ा स्कैंडल, खतरनाक मामला। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को जनूबी एशिया से निकाल के शुमाली अफ्रीका ममालिक में दाखिल कर दिया। कश्मीर सिंतास के बैन अवी मुआहदे की अहमियत ख़त्म। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और कोर कमांडर पेशावर के दरमियान तनाज़ा, कब्जा माफिया की वीडियो भी स्पीकर ने चलाई है। सुहेल अफरीदी की तकरीरें भी थी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और पेट्रोल बम और मिसाइल अवाम पर जो गिरा, रात पर पंपों के सामने लाइन और मियाँ जद्दों आएगा लग पता जाए कि टोटे भी चल रहे थे। 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए लोग चित्रोल के इंतजार में क्या क्या कर रहे थे वो भी आपको बताता हूँ। और मोहसिन नकवी अपने मालिक को नहीं बचा सका। फील्ड मार्शल ने तमाम दरख्वास्तें मलिक रियाज की मुस्तरद कर दी। और कंपनी की जो टाउट है वो तकरार करने वाले इकरार के साथ अफसर को मुअत्तल किया गया। शुक्र है मुल्क बदर या उम्र कैद नहीं हुई। बदतरीन हालात में पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्या खतरा है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जंग का जिक्र कर दूं, क्योंकि उसमें 24 घंटे रह गए हैं। और ये 24 घंटे इसलिए कि ट्रंप ने फैसला करना है कि सीज फायर होगी, फतह का ऐलान होगा या हमला होगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं, 6500 टन हथियार जो है वो अभी 24 घंटों में अमेरिका ने इसराइल और मिडल ईस्ट में पहुंचाए हैं। कतर में इनके स्पेशल ऑपरेशन के जो जहाज है हलदीद अड्डे पर, जिसमें इनके MC-130J बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़े टैंकर्स है रिफ्यूलिंग के, जो कि एक बड़ी जंग की तैयारियां नजर आती हैं। सेंटकॉम के जो कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर, उसने भी ईरान के खिलाफ मुमकिन आखिरी हमला, जिसका नाम फाइनल ब्लू रखा गया है, उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस की तफसील भी दी। फौजी तनसीबात, असले के ज़खायर, पासदारान इनकलाब की क़यादत और ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाने की तमाम टारगेट्स तफसीलात के जब हमला करेंगे तो ये टारगेट होंगे। अभी हमला क्यों ज़रूरी है, अब आपको उसकी तफसील बताऊं। जब वियतनाम की जंग थी तो वहाँ एक कानून अमेरिका में पास किया कि कांग्रेस की जब तक मंजूरी ना हो, अमेरिका की जो फौज है वो 60 दिन के अंदर अंदर जंगी कार्रवाई से वो वापस आएगी। आज जुम्मे को ये वक्त ख़त्म हो रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने रात भर कोशिश की कि जंग बंदी, ये जो सीज़ फायर का दिन है, ये निकाले जाए और फिर 60 दिन नए दिए जाएं। कानूनी तौर पर ट्रंप के पास मजीद 30 दिन फौज निकालने के ज़रूर हैं, जंग के नहीं। अब 60 दिन ख़त्म होने से पहले ये वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगी इख्तियार जो ट्रंप का वो महदूद करने के लिए डेमोक्रेट्स वहाँ पर पूरी कोशिश उनकी नाकाम हुई है। लेकिन ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग 60 दिन पूरे होने के बाद फौज वापस बुलाने की पूरी जान मार रहे हैं। अब 2 रास्ते हैं, एक तो या तो कांग्रेस को कायल करे, 60 दिन की डेडलाइन जो है वो आगे लगाए, या फिर जंग रखने के लिए बाकायदा मंजूरी, या फिर दूसरा हमला कर दे। अब इसमें मुश्किल यह है कि इस वक्त इक़्तिदार में आने के बाद इसके दावा भी था कि बैरूनी जंगों में अमेरिका को नहीं लेके जाऊंगा, तो वहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और इस वक्त जो देखें, मिड टर्म के इलेक्शन कैंसिल करने की बात कि जंग के जरिए, वो मुमकिन नहीं है। 5 महीने उसमें पड़े, वो नवंबर में है। तो फिलफोर जंग जो है वो शुरू ही करना ऑप्शन है, या इसको मुकम्मल फतह का ऐलान या बंद करना, तो और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका की नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए वो आज या कल अपने लड़ाका हथियारों से पूरी कार्रवाई करेंगे। जो कि 60% मिसाइल पहाड़ों के नीचे महफूज, उनकी जो ड्रोन की फैक्ट्रियाँ जो तबाह नहीं हुई, वो सारी की सारी इस्तेमाल कर दी जाएंगी। ट्रंप के बयानात का जवाब भी ईरानी ऑफिशियल ने दिया अपनाए हरमस के मुहासरे नाकाबंदी पर, कि अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सकता। इतना बड़ा एरिया है कि अमेरिका के अंदर भी अगर 2 बड़ी दीवारें बनाई जाए 8000 किलोमीटर की, तो फिर भी 1000 किलोमीटर कम पड़ता है। ईरान की सरहदें इतना बड़ा मुल्क है, ये इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी मिलती हैं। तो ये जब तक ये सारे साथ ना दें, या यूरोप की जो इत्तेहादी जिन्होंने नहीं दिया, ट्रंप की जो सफारती कोशिशें नाकाम हुई, अब उसमें हालात यहाँ तक पहुँच गए कि ट्रंप वहाँ से अपनी फौजें निकाल रहा है। इराक में इसकी आखिरी कोशिश है। अभी जो नया सदर अली जैदी जो नॉमिनेट हुआ है, तैनात हुआ है, उसे इसने मुबारकबाद दी कि ये शायद आके मदद करे, लेकिन उसमें भी वक्त लगना है। तो अब जैसे मैंने कहा, ट्रंप जीत का दावा ही करे, ऐलान ही करे, तो यही एक मामला है। क्योंकि ईरान के पास तो न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है, जो जंग का बुनियादी नुकता था। और ट्रंप, उनकी तो सारी बातें ईरान की दुरुस्त साबित हुई। उनकी तो तेल की पाइपलाइनें भी नहीं फटी, जो ट्रंप ने कहा था 3 दिनों में ये ओवरफ्लो के बाद फट जाएंगी। तवानाई के माहिरीन ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है।
پھر اتحادیوں کے معاملات بھی آپ کو پتہ ہے. ابھی تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ چل رہی ہے، منظر عام پر آئی، کچھ کہہ رہے ہیں پرانی ہے 2022 کی ہے، لیکن نظریہ تو وہی ہے کہ امریکہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، ہماری کیا کرے گا. نیٹو پر دباؤ بڑھایا، سخت بیانات، تانے گالیاں دینے کے بعد بھی اب ٹرمپ اسپین، اٹلی اور جرمنی سے اپنی امریکی فوجیں اور ملٹری اڈے خالی کروا رہا ہے کہ وہ پھر بھی ساتھ نہیں دے رہے. اور حال تو یہی ہے، مڈل ایسٹ سے جب تک فوجیں نہیں نکلیں گی اس وقت معاملہ حل نہیں ہوگا. اور جہاں تک اخراجات کا معاملہ ہے جس پہ امریکہ میں بہت زیادہ شور مچا ہے، پینٹاگون نے $25 ارب کہا تھا، لیکن یہ نئی اسسمنٹ آئی کہ یہ تو $50 ارب بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں تو مرمت شامل ہی نہیں. ایران نے کہا یہ $100 ارب ہے، تیل انہوں نے ملایا ہی نہیں ابھی اس میں. تو اب یہ جو نیا حملہ اس کی تیاریاں آپ کو دیکھیں، عرب امارات نے بھی اپنے تحفظ میں اسرائیل کی ٹیکنالوجی آئرن ڈوم تو لگایا ہوا ہے. پھر اپنے شہریوں کو اس وقت وہ ایران، لیبنان اور عراق سے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں، سگنل ڈیٹیکٹنگ سسٹم لگا رہے ہیں. فائنل بلو کے نام سے اب ٹرمپ کا جو حملہ ہے اس میں ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کس طرف ہے. اب یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو تفصیل کور کروں گا جو رہ گئی. آج چونکہ 1 مئی 2025 ہے اور 5 اگست 2023 سے عمران خان کو اغوا کرنے کے 1000 دن پورے ہوئے ہیں، اور عمران خان بھی اسی ایران کی طرح کا نظریہ، برداشت، صبر، قربانی، وفا، بہادری و دلیری، مزاحمت کی، نظریے کی، آزادی کی ایک نئی انوکھی مثال. اسے خوفزدہ دیکھنے، جھکا دیکھنے، ڈرا دیکھنے کی حسرتیں آج بھی تمغے، میڈل، چھاتیاں چوڑی کر کے تاحیات والے سلوٹ جو مارتے رہے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. 5 سال کی مدت ملازمت اور نئے عہدے بھی لیے، لیکن آج بھی ایک تصویر سے خوفزدہ ہیں. اور آج تو دیکھیں 25 کروڑ کی عوام کے لیے خوشی اور فخر کا سبب ہے. دیکھیں یہ پورا خطہ بھانج ہے. پاکستان ایک بھانج ملک تھا، اسے ایک رہنما چاہیے تھا کہ جس میں آنے والی نسلیں فخر کریں، اس قوم کو حق اور سچ پر ڈٹنے کا سبق سکھائے، خوف کا بت توڑنے، یزید کی بیعت نہ کرنے والا اصل فلسفہ اس دور میں عملی شکل میں خان نے دکھایا. یہ صرف سیاست نہیں، اخلاقیات سکھائی، مطالعہ پاکستان اور دنیات کی حقیقت آپ کو بتائی. عمران خان کی یہ قربانی تو لازوال داستان ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے دور پہ اس کتنی بڑی ریسرچ ہوگی، پی ایچ ڈیز ہوگی، ڈگریاں ہوں گی، فلمیں بنے گی، ڈاکومنٹریز ہوں گی. 25 کروڑ کے بونوں میں اتنا بڑا قداور شخص پیدا کیسے ہو کہ 1000 کی بے گناہ قید اور تاریخ کے سب سے بڑے تشدد کو برداشت کر رہے ہیں، خاندان سمیت، اہلیہ سمیت. آج کے دور میں دیکھیں ہم ایک موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور عمران خان اکیلا 22 گھنٹے روزانہ گزارتا ہے. ان 1000 دنوں میں 180 دن ایسے تھے 22 گھنٹے قید تنہائی، یعنی 4000 گھنٹے بنتے ہیں تنہا عمران خان نے گزارے بغیر کسی انسان کو دیکھے. جیل میں گزرا ایک دن آزادی کے 15 دنوں کے برابر ہے، کیونکہ وقت رک جاتا ہے. 142 انہوں نے عمران خان کی جمعے کی نمازیں چھینی، 6 عیدیں چھینی، تہوار چھینے، انہوں نے شب برات، محرم، رمضان، سب کچھ عمران خان سے چھینا. لیکن وہ غازی عمران خان زخمی بھی ہے میدان جنگ میں. آپ کو پتا میڈل بھی ہے آنکھ پہ جو قربانی خان نے دی. پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا مقدمہ نہیں جو عمران خان پہ نہیں. غداری، دہشت گردی، ملک دشمنی، کرپشن، جائز شادی کو عدت نکاح، توہین عدالت، توڑ پھوڑ، قتل کا مقدمہ تک، تشدد کا، ہر قسم کا جو مقدمہ تاریخ میں بن سکتا تھا عمران خان پہ کر دیا. تمام مجموعی سزائیں ملا کے جتنی عمران خان کی عمر ہے اتنی سزائیں دی گئیں، کروڑوں روپے کے جرمانے الگ. اور خان اس وقت پاکستان سے محبت جو ہے وہ سود سمیت ادا کر رہا ہے، تن تنہا لڑ رہی ہے. پاکستانی شکر کریں کہ ہم بے حس لوگوں کے اندر اللہ نے ایک ایسا شخص پیدا کیا، ورنہ ہم تو وہ قوم بن چکے ہیں جو صرف کھال موٹی کرنا جانتے ہیں. عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو جاری کی تھی، قوم کو پیغام میں سارا لائے عمل دیا ہوتا ہے، قیادت کو بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کیا کرنا ہے. اس جنگ میں دیکھیں عمران خان کی آنکھ چلی گئی اور قیادت یہ سوچتی رہ گئی کہیں ہماری حکومت نہ چلی جائے. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ سارے عہدیدار، عمران خان کی آنکھ چلی جائے، ان کے عہدے نہ جائیں. محمود اچکزئی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، پارلیمنٹ کے عہدیدار ہیں، پارلیمنٹ کی نشستوں پہ کھمبے ہیں، ان کی نشستیں نہ چلی جائیں، خان کی آنکھ بے شک چلی جائے. یہ وہ لوگ ہیں بخدا یہ دوسری دفعہ بھی پیدا ہو کر آئیں تو یہ زندگی میں اپنی ان عہدوں کے قریب نہیں آ سکتے. یہ بیرسٹر گوہر، یہ سلمان اکرم راجہ کبھی خواب میں نہیں سوچ سکتے کہ دنیا کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری بنیں گے. محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جیسے یہ 2 دفعہ بھی پیدا ہوں تو یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے. اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں، یہ خان کا نام صرف ان سے ہٹائیں، یہ کبھی کونسلر بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان سب لوگوں کی اوقات، ان کا سیاسی قد، ان کی حیثیت، ان کی شناخت، ان کی پہچان یہ صرف اور صرف عمران خان کی نام پہ ہے. اس کا ایک بیان آ جائے سارے فارغ، اسی لیے وہ آنے نہیں دیتے. ان سے تو لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ادھر سے ہٹیں. اب فیلڈ مارشل کی کوشش کیا ہے دیکھیں کہ زوال سے پہلے ایک دفعہ صدر بن کے 28ویں ترمیم کے ذریعے، کیونکہ عروج کے بعد جو زوال ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے طاقت جب ہاتھ سے نکلتی ہے تو کوششیں یہی ہوتی ہیں. وہی فارمولہ جو ہر ڈکٹیٹر نے ہر دور میں لگایا کہ صدر مملکت بنے، اور یہی ان کی پہلی سیڑھی ہوگی. دیکھیں مشرف، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، ان سب کا یہی حال ہوا. ابھی میانمار میں آپ مثال دیکھیں کہ وہاں جنرل آنگ نے، وہاں مقبول رہنما ہے وہاں کی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی، اسے 2021 سے گرفتار کیا ہوا ہے، ملک پہ قبضہ کیا ہے، جمہوریت گرا کے مارشل لا لگایا، اس کی پارٹی تباہ کی، 2 نمبر الیکشن کی.
ابھی وہ صدر بنا تو آنگ سان سوچی کو اس نے جیل سے ہاؤس اریسٹ گھر میں ٹرانسفر کیا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ طاقت کے مقاصد پورے، لیکن یہ اس کے زوال کی پہلی سیڑھی یاد رکھیے گا۔ اور ان حالات میں دیکھیں عمران خان تو ڈنکے کی چوٹ پہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد جو ہمارا حال ہے وہ بار بار یاد رکھے 4 سالوں میں جو ظلم و ستم عوام برداشت کر رہی ہے۔ عوام کا دیکھیں ڈر تو انہیں نہیں ہے بے شک، کہ ووٹ تو ظاہر انہوں نے دیا نہیں، بغیر ووٹ کے انہیں حکومت ملی، لیکن عمران خان کو گرانے کے بعد انہوں نے جو جنگل ملک کو بنایا، پاکستان کو ایک جنگل بنا دیا گیا، جو عمران خان کا حال ہو اسے 10 گنا بدتر پاکستان کی قوم اور عوام کا ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف پہ تو بھی پابندی کی 2022 کی بات کر رہے ہیں، لیکن چلان اب پیش کر رہے ہیں۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے کہ اس جنگل میں ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا، کوئی قانون نہیں ہے۔ آج تو جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں ان کی حیثیت، وہ چٹھا ان کا جو نامی نوجوان آدمی گالیاں دیتا ہے، اس کی کیفیت اور ذہنیت ہے۔ ملک کو جس حال میں چلایا جا رہا ہے، تباہی بربادی کا حال ہے، کہ جو انویسٹمنٹ لانے والے تھے $100 ارب تو خود 3 سال میں مان کے نکل گئے، دبئی چلے گئے۔ اور دبئی والوں نے کیا کیا، جو رکھی انویسٹمنٹ تھی وہ بھی نکال لی، پرانا قرضہ بھی لے لیا، اور اثاثے جو تھے وہ بھی لے گئے ساتھ۔ ورلڈ بینک نے جنوبی ایشیائی ممالک سے نکال کے مشرقی افریقی ممالک میں ڈال دیے، کیونکہ حالات اتنے ابتر ہیں افریقہ کے ممالک سے بھی۔ جو معاہدے سندھ طاس کے ہیں، وہ کشمیر کے ہیں، وہ اب پاکستان کی حیثیت ہی ختم کر دی۔ پھر انہوں نے جو ادارے بیچے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ساری، لیکن جو آج کی تازہ ترین ٹریبیون کی خبر ہے، ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے 25 سال پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 25 سال یہ جو ایئرپورٹس کی سیکیورٹی امریکہ کی کمپنی کو دی جا رہی ہے کہ $2.5 ارب کی پیشکش ہے، یہاں جو سیکیورٹی نظام لگایا جا رہا ہے مسافروں کی معلومات کا، ان کے ریکارڈ کا، ان کے ڈاٹا کی ملکیت کا، یہ امریکی کمپنی سیکیور پورٹ کے پاس جائے گا۔ تو 25 کروڑ لوگوں میں سے جو بھی سفر کرے گا، یہ چاہے پاکستان کے جو اتحادی دوست چین وغیرہ روس وغیرہ آئیں گے، وہ بھی نہیں آئیں گے کہ ہمارا ریکارڈ تو امریکہ کے پاس جاتا ہے۔ ایک معلومات امریکہ کو، کون کہاں سے جہاز پہ بیٹھ رہا ہے، کون ایگزٹ کر رہا ہے، ہر چیز ان کے پاس۔ اور حتیٰ کہ وہ اس کے اخراجات بھی امریکہ خود برداشت کرنے پہ تیار ہے۔ یہ 25 سال کا معاہدہ فیلڈ مارشل کے جانے کے بعد بھی تباہی بربادی کا کھیل ہوگا، جیسے انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر کا۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ CIA کے اینالسٹ نے 2016 میں خود بریک کیا کہ امریکہ کیسے اتحادیوں کی جاسوسی کرتا ہے، ان کی سیکیورٹی موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، معیشت کو کنٹرول کرتا ہے، سیاسی فیصلے کرتا ہے، دہشت گردی کے نام پہ فون کالز، انٹرنیٹ ڈاٹا، ان کے رہنماؤں کے، وزیر اعظم سے لے کے سیکیورٹی کے لوگوں کے ہر قسم کی معلومات امریکہ کو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں وہ اتحادیوں کو جب بازو مروڑ کے جس جنگ میں امریکہ لے کے جاتا تھا وہ چلے جاتے تھے۔ ان کی جس حکومت کو گرانا ہے، جس کو بنانا ہے، جس کی معیشت تباہ کرنی ہے، بہانی، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے کہ ڈیل کا ان کو پتا تھا۔ اب چین روس پاکستان سے کیا ڈیل کریں گے؟ سرویلنس کا یہ نظام تو ویسے اسرائیل میں لگا ہوا ہے، عرب امارات میں لگا ہوا ہے اسرائیل کا، اور دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہیں۔ تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے بہت بڑی۔ امریکہ نے تو اپنے ملک میں اوباما کے دور میں اس قانون کو کالعدم قرار دیا، جسے پاکستان میں ابھی یہ نافذ کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ٹرمپ کی خوشنودی ملے اس نظام کو بچانے کے لیے، جو ایک طاقت ٹرمپ انہیں دے رہا ہے، دھونس، بدماشی، اور اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے ملک۔ اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دیکھیں کیسے کام کرتے ہیں۔ کہ ابھی شریف خاندان کا قریبی شخص ہے انیک ناجی، اس نے بھی دعویٰ کیا، خبر دی کہ شریف خاندان کے دونوں کرنل ارجن اب پاکستان سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ اسرائیل شفٹ کر رہے ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ وہاں کی جو ٹیک کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، کیونکہ لندن آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا معاشی ہب ہے نیو یارک کے بعد، تو ساری کرپشن جو دبئی عرب امارات میں پکڑی جاتی تھی، کبھی دبئی لیکس میں، کبھی پنڈورا لیکس میں، کبھی پاناما لیکس میں، یہ اب اسرائیل شفٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کی دولت آپ کو پتہ ہے جو حالات پاکستان کے، یہاں تو اب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، تو یہاں سے جو لے کے نکلنا ہے وہ جانا ہے اسرائیل۔ یہاں تو 2010 میں بنائی ان کی بھی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ وہ جو پیٹروناس اور ٹوئن ٹاور کی شکل میں بلڈنگ ہے، 3 کروڑ سے 10 کروڑ کے قریب لوگوں نے فلیٹ خریدے، اور وہ صرف امریکی نائب صدر JD وینس کے پروٹوکول کی ویڈیو بنی، تو اس کے بعد ابھی رات کو چھاپے مار کے وہاں شہریوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ ملک پر قبضے کی علامت ہے بہت بڑی، کہ حکومت جہاں چاہے گھس جائے، اسے چاہے سرکاری ملکیت قرار دے، لوگوں گھروں سے نکال دے، عدالتیں ان کے کنٹرول میں، اور وہ ان کے احکامات پہ چلتے تو بڑی بربادی کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ان ٹاؤٹ صحافیوں کے بیانات دیکھ رہا تھا جو چیخے مار رہے تھے اس پہ کہ اب سرمایہ کاری کرنے کون آئے گا۔ واقعی کوئی نہیں آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب بری امام میں گھر گرائے گئے تو یہ پورے کا پورا علاقہ لبنان اور فلسطین بنایا گیا۔ یہ لوگ ایک لفظ بھی نہیں بولے، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں بولے۔ جو آج اب کیا بول رہے ہیں ان کے لوگ، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نہیں بچیں گے آنے والے دور میں، انہیں بھی نظر آ گیا ہے یہ اسرائیل بھاگنے کی تیاریاں اسی لیے ہیں۔ انہیں پتہ ہے، دیکھیں انہوں نے حالات پاکستان کے کیا بنائے کہ آبنائے حرمز میں سے ابھی آج پاکستان کا جہاز خیرپور وہاں سے تیل لے کے نکلا، 30 جہاز پہلے آبنائے حرمز سے پاکستانیوں کو دیے گئے ایران کی طرف سے۔ ایران کے تیل کا آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتہ کہاں۔ اور رات کو پیٹرول کی قیمتوں پر ایک دفعہ پھر اضافہ۔ سٹاک مارکیٹ کا تو ہم روز سنتے تھے جی نفسیاتی حد کراس کر گئی، یہ پیٹرول جو ہے وہ 400 کے قریب جا کے 1 روپیہ انہوں نے چھوڑا کہ شریف برادران دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھے ہیں۔
حکومتی ٹولہ ان کا شریف خاندان کا ابھی بھی گوبر کو حلوہ بنا رہا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور پاکستانی قوم بھی دیکھے 3 گھنٹے میں آدھا پٹرول ضائع کر کے ٹینکی فل کرانے پہ 90 روپے بچانے کو جیت سمجھ رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے، وہ جو 76 بڑھا دینے والا واقعہ، وہ جو لطیفہ، وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ یہ اگر اپنی صرف گاڑیاں یہاں چھوڑ جائیں نا، جس طرح جرمنی میں ہو، تو یقین کریں پیٹرول قیمتیں، لیکن پتہ ہے گاڑیاں چھوڑی تو وہ توڑ دیں گے ساری۔ اب عمران خان جیسا لیڈر نے روزانہ تقریر کر کے سمجھاتا رہا کہ ہمت پیدا کرنے کے لیے۔ میں خیبر پختونخوا کی دیکھ رہا تھا جس میں وہ سپیکر کہہ رہا تھا وہاں کا، کور کمانڈر پشاور کے درمیان تنازع کی قبضے کی ویڈیو دکھا رہا تھا، یا سہیل افریدی ڈرون حملوں پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، لیکن عوامی احتجاج کی طرف نہیں جاتے۔ ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی وہ سریام کا اینکر FIA کے ملازم کی نوکری کھا گیا کہ صرف جواد احمد کا، صرف جواد احمد، لیکن جو حالات ہیں وہ شکر کرے کہیں اسے اس کی نیشنلٹی چھین کے ملک بدر نہیں کر دیا، عمر قید نہیں کر، یہ وہ بھی کر سکتے تھے کیونکہ اس نے تکرار کی، اقرار سے فیلڈ مارشل کے دور میں بات کی ہے۔ اور ان کی تو ایک تصویر پہ آپ کو پتہ ہے ظلم بنا ہوا ہے، جس تصویر وہ عمران خان کو سلوٹ مارنے والی۔ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس دور کے لوگوں کے لیے، دیکھیں 7 مارچ کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، فائدہ تیل کی کمپنیوں کو ہوا، کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کھاد کی کمپنیوں کو فائدہ ہوا، کسان مارا گیا۔ شوگر ملوں کا معاملہ ہوا، چینی کی قیمت میں شوگر کی قیمتیں بڑھیں تو وہ ملیں جیتی، سارا فائدہ ان کو ہوا، عوام پھر ماری گئی۔ گندم کی کٹائی کا وقت آیا، اس وقت بھی ذخیرہ اندوز تھے، ان کے لائے ہوئے لوگ تھے، گندم کے معاملے پر سارا فائدہ وہ اٹھا گئے۔ پاکستانی مہنگی ترین گندم خرید رہے ہیں، آٹا خرید رہے ہیں۔ انڈیپینڈنس پاور پرووائڈر کو دیکھیں کہ $8 ارب کی ٹوٹل سرمایہ کاری ہے ٹوٹل، اور $32 ارب وہ کھا چکے ہیں، اور اگلے 30 سال تک وہ ایسے ہی رہیں گے۔ اب یہ شریف خاندان، زرداری خاندان کے MNAs MPAs بیوروکریٹس، ان کی تنخواہوں میں دیکھیں 9% اضافہ، 4% پینشن میں اضافہ، ان کی مرات، ان کی گاڑیاں، ان کے جہاز۔ اور پاکستان کی قوم کی کیا حالات ہیں کہ آج وہ 12 سال پیچھے 2014 میں چلیں گے، ان کی آمدنی اس سے بھی کم ہو چکی ہے۔ وہ شہباز شریف سے کیا کہہ رہا ہے، IMF سے ہم نے قسط لینی ہے، ٹیکس پورا کرنا ہے، $30 کروڑ $80 کروڑ کا خسارہ ہو چکا ہے، تو یہ ہم نے عوام سے لینا ہے۔ تو پاکستان کی عوام جب تک انہیں یہ فیڈ کرتی رہے گی، چپ کے مار کھاتے رہیں گے، اپنی کھال موٹی کرتے رہیں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے تو سارے مسائل آپ کو پتہ ہیں۔ اب ان کے پاس یہ جس طرح حالات ایران اور امریکہ کے بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی وقت فیصلہ کن مرحلے کا ہے۔ اب فیصلہ کن مرحلہ کس وقت شروع ہوگا؟ صرف دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ طاقت کا نظام ختم تو ہونا ہے، پوری جتنے 4 سال بڑا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تو یہ 4 سال اگر گزرے ہیں تو کیا یہ اگلے 400 سال رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، تو ختم تو ہونا ہے۔ اب ختم ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ٹرمپ کو اس وقت ایگزٹ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی، انہیں بھی نہیں آ رہی کہ اس لیول پہ کام لے کے گئے ہیں کہ یہ بلبلہ پھٹنا ہے تو اس کے بعد نیچے ہونا کیا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ اگر انہیں سمجھ آ جائے، اور وہ میرے خیال میں ایران کی جنگ سے سمجھ آئے گا، جو ٹرمپ کرے گا اسی طرح کا اثرات پھر پاکستان میں آئیں گے۔ یہاں بھی یہ فتح جیت کا اعلان کر کے شاید معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔